सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। ख़त्मी मरतबत महराज अदब हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। हम आपके आले पाक शजर तैयबा और महफूज खानवादे को भी दुरूद भेजते हैं। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ उन नफूस क़ुदसिया के सामने जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में मिसले सितारा हमारे लिए मिशल राह है अज़रू हदीस। मैं मजमा खलाइक तमाम औलिया कराम जो जा बजा कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं और फैज़ आम जारी किए हुए हैं उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ। मैं आगा शिराज़ी और आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान खुसूसी नशरियात K21 की स्क्रीन से। हम हमेशा हर रोज़ की तरह सिलसिला इस तरह बनाते हैं कि अनवार रमज़ान के उन्वान में एक ज़ेली उन्वान होता है और ज़ेली उन्वान पर बात होती है। हमारे साथ असातिज़ा, उलमा और दानिश्वर हज़रात मौजूद होते हैं। हमारा सना की महफ़िल भी सजती है, मीलाद की कैफ़ियत होती है और बसा औक़ात हम शख्सियात पर गुफ्तगू करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने मौज़ूए सुखन बनाकर अपने लिए तोशा आखिरत का सामा किया है वो ऐसी शख्सियत हैं कि जो बहुत जय्यद हैं, बहुत मोतबर हैं। उनके लिए कहा जाए कि वो मोहसिन इस्लाम भी हैं और मोहसिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं तो गलत ना होगा। ये इतना बड़ा टाइटल अगर मैं उनके लिए कह रहा हूँ तो फिर आप यकीन जानें कि आपके जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। नाज़रीन कराम, जब हम कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा, इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि अल्लाह का सलाम हो, और ये अब बग़ैर किसी दलील के नहीं है, ऐसा ही है। ये दलील से साबित है कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के ज़रिए ये वाज़े किया गया कि अल्लाह ने खतीजतुल कुबरा पर सलाम भेजा है, चुनाचे आज मोमिनीन उम्मुल मोमिनीन को इसी नाम से याद करते हैं। खतीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब हैं, ये शहज़ादी हैं। इनका क़ब्लज़ इस्लाम के दायरे में दाखिल होना और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द के जो ज़िंदगी है वो भी बहुत नुदरत आमेज़ और यगाना है। एक तरफ तो इन्हें सैयदुल कुरैश कहा जाता था, एक तरफ इन्हें ताहिरा कहा जाता था। ये वही दो लफ्ज़ हैं जिनको अगर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तलाश करें तो आपको ऐसे ही मिलेंगे कि ताहा कहा गया अल्लाह ताला के रसूल को कि वो पाक और पाकीज़ा है, और दूसरी जानिब यासीन कहा गया। तो गोया हज़रत खदीजा में वही खसाइल मौजूद थे जो हूबहू इनकी जो अक़द के बाद की ज़िंदगी है उसमें नुमायाँ हो रहे हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने इनका ये रिश्ता चुना था। हज़रत खदीजतुल कुबरा को इससे पहले भी बहुत से शादी के पैगामात मिले, लेकिन वो जो रिवायत हमारे यहाँ बयान की जाती है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने एक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुशाहिदा किया, अपने ग़ुलाम के ज़रिए से उनकी शख्सियत को जब देखा तो ये अंदाज़ा किया कि मुझे यहाँ ये पैगाम भेजना चाहिए शादी का। तो उसमें एक बहुत खुसूसी बात है कि माल में जो नफ़ा हुआ था वो शर्त नहीं थी ये रिश्ता भेजने की। अगर ये शर्त होती तो अबू सुफियान ने भी रिश्ता भेजा था, वहाँ हाँ कर दी जाती। मामला था कि वो अतवार देखे थे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी शख्सियत की वो कायल हो गई थी। वो सिद्क़ और अमानत जो उनकी शख्सियत में पाई जाती थी उससे मुतासिर होकर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने ये पैगाम भेजा था। नाज़रीन गिरामी, आज उस उम्मुल मोमिनीन का हम जिक्र कर रहे हैं जो इसलिए भी नुदरत आमेज़ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जलाल की कैफियत में कहा था कि कोई बरतर नहीं है खदीजतुल कुबरा से, इसलिए कि उसने उस वक्त मेरी कमर ठोकी, उस वक्त मेरा साथ दिया
جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سابقون اولون کی جب بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بچوں میں اس نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں اس نے اسلام قبول کیا، مردوں میں اس نے اسلام قبول کیا، لیکن آج ہمیں کہنا پڑے گا سب سے پہلے خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ یعنی اس وقت تک کوئی مرد، کوئی بچہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ تو آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ام المومنین ہیں جن کے لیے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ام المومنین تو تمام ہی امہات المومنین ہمارے لیے مقدس و معتبر ہیں، تمام امت کی مائیں ہیں، لیکن یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جو سادات کی بھی ماں ہے اور امت کی بھی ماں ہے، یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے اس کیفیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ K21 کی اسکرین کے ذریعے سے ہماری ساری ٹیم آج توشہ آخرت اکٹھا کرے گی اور ہم حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں گے کہ جو آپ کی مونس و ہمدرد ہیں، جو آپ کی غمخوار ہیں، جو آپ کی ہمدرد ہیں، ہم انہیں اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ آپ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کا تعارف کرواؤں ان شخصیات سے جو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی۔ ہمارے ساتھ ایک ماہر سماجیات موجود ہے، یہ مدرس بھی ہیں اور بہت سارے نوجوان خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ ان سے بہت سی اصلاح بھی لیتے ہیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آج خصوصی طور پر ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائی ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائی۔ ایز اسلامک اسکالر ہم آپ کو مختلف سکرینز پہ دیکھتے ہیں، آج آپ تشریف لائی ہیں اور آج ہم جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کی گفتگو کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی معروف ثنا خاں، اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، بعد میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کسی نے فیس بک پر بھی آ کر لکھ دیا تھا کہ جی آپ نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ پروگرام میں بٹھا لیا۔ بھائی یہ حقیقتاً ایک ماں سے بہن نہیں ہے، لیکن میری بہن ہے۔ تو وہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو بٹھا دیا، تو اگر آپ اعتراض سمجھتے ہیں تو سمجھ لیجئے میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہے نور فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ آج آپ سے گفتگو بھی ہوگی اور ثنا بھی سنیں گے، اور ہمارے ساتھ ثنا کی اس محفل میں رنگ کو مزید ایک خوبصورت اور معتبر آمیزہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے راحت گابا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ مختلف ٹیلی ویژن اسکرین سے ثنا کے عنوان سے جتنا شاندار کام کر رہی ہیں اس کی ہم بہت قدر کرتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ مادر ہے خاتون جنت کی۔ تو مجھے کہنے دیجئے مجھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت ہیں، تمام خواتین جو جنت میں جائیں گی ان کی سردار۔ لیکن اگر جناب سیدہ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، جناب سیدہ ہم نے تو سنا ہے کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے، تو آپ کی جنت کیا خدیجۃ الکبریٰ کے پیروں میں ہے؟ تو یہ درخواست لے کر آج ہم سب سے پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر صاحبہ کہ ساجدہ پروین صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ وہ زندگی کیا تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عائشہ جی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے جس انداز کے اندر ہدیہ تہنیت پیش کیا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حبالہ حرم میں آنے والی ان ام المومنین کو کہ جو افضل سے افضل ہیں، اور جس طرح آپ نے جس عقیدت اور جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اپنا سلام پیش فرمایا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ سلام یہاں سے آپ نے دیا ہے اور وہاں وہ سلام ضرور قبول ہوگا، خدا کرے کہ وہ سلام پہنچ جائے، کچھ دل کی بات کہتی ہے۔ خدا کرے۔ اور پھر دوسری بات ایک میں کہوں کہ شاید آپ کو بھی یہ احساس ہو، میں بہت سچ بات کہنے کی عادی ہوں، اور اس اسکرین کے اوپر کہ میں کافی عرصے سے سچ ٹی وی کے اوپر یہ ام المومنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ کا خصوصی پروگرام کرتی ہوں اس حوالے سے، 10 رمضان کے حوالے سے۔ آپ یقین کریں یہ جو وائرس اور یہ ساری آئسولیشن ہے، اس کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ ہم نہیں جا سکے۔ میرے دل میں بہت ملال تھا، آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا لگتا تھا، خود بخود رونا آتا تھا اللہ کہ مطلب پڑھنے کو، دیکھنے کو، سننے کو، ذرا ہم روزگار کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے اندر اپنی دنیاوی باتوں میں اپنا وقت استعمال کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے یہ دن بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ اور پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ میں اس گفتگو کے اندر شامل نہیں تھی، لیکن دیکھیں میری محبت، میری عقیدت اور میری جو نسبت تھی وہ اتنی معتبر ہے
کہ انہوں نے نہ بلایا تو میں اس پروگرام میں خود بخود چل کے آ گئی. تو یہ میرا بھی سلام آتا ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں. شاید کہتے ہیں نا کہ وہ حاضری جو ہے وہ مسافت کا نام ہے, پیروں سے چل کے آنے کا نام ہے, منزل کا نام ہے, لیکن حضوری یہ ہے کہ میں یہاں سے کہوں اور وہاں میرا سلام پہنچ جائے. تو حضوری کی منزل میں شاید آپ اور میں آج یہاں سے سلام پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں, کیونکہ وہ ماں ہیں. آپ نے کہا کہ عقد رسالت سے پہلے کی بات, تو احترام تو ظاہر ہے کہ ہم اس خاتون کا اس وقت سے کرتے ہیں کہ جب وہ قریش کے اندر ایک طاہرہ کے نام سے مشہور تھی. معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی برائیوں میں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ چنیدہ خاتون, چنیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا, منفرد فرمایا. اچھا, اور منفرد اور انفرادی حیثیت, اور ایسا نہیں ہے اللہ کا پروردگار کا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قیام ہے مدینہ کے اندر, جو حضرت ابو ایوب انصاری کے 1000 سال پہلے بادشاہ یا شاہ یمن نے کر دیا تھا, انہوں نے یہ اہتمام کر دیا تھا کہ وہ رہیں گے کہاں پہ, تو 1000 سال پہلے. تو نبی کریم کی جو کار نبوت تھی, اس بار نبوت کو اٹھانے کے لیے مضبوط شانوں کی, مضبوط اعصاب کی ایک خاتون کی ضرورت تھی, جو شاید پروردگار نے پہلے سے ان کو چن کے اور ان کا انتخاب اور منتخب شدہ تھی. اب وہ معاشرے کو دیکھے کہ جہاں اخلاقی برائیاں ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, اخلاقی برائیوں میں خواتین بھی شامل ہیں. ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر اپنی حدود اور اپنی قیود اور اپنی اخلاقی انحطاط پذیری کا معاشرہ ہے. لیکن ایک ایسے معاشرے کے اندر ایک عورت کا عفت مآب ہونا, عصمت کا برقرار رکھنا, اور پھر مردوں کے درمیان میں باپ کے انتقال کے بعد اس تجارت کو, کہ جو اس ماحول کے اندر نہیں تھا, مردوں کا کام تھا. اچھا, اب ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کانفرنس کے اندر ایک بات ہو رہی تھی کہ جی ویسٹ نے تصور پیش کیا کہ اکنامک امپاورمنٹ کا, وومن امپاورمنٹ کا, لیکن اگر آپ تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں اور اپنی تاریخ اسلام پر نظر دوڑائیں تو پہلی وومن جو اکنامک امپاورمنٹ ہے وہ تو آپ حضرت خدیجہ کی صورت کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ 200-400 سال کی مثالیں دے رہے ہیں, ہم 1400 برس کی دے رہے ہیں. دوسری بات, ایک ایسا معاشرہ جس میں آج اب میں کہتی ہوں کہ ہم بھی مردوں کے معاشرے میں کام کرتے ہیں, انگلیاں اٹھتی ہیں, نظریں اٹھتی ہیں, نہ جانے کیسی کیسی باتیں سنتے ہیں, لیکن ایسے ماحول میں ایک ایسی خاتون جو کہ گھر سے بیٹھ کر مردوں کے اس تجارت کے مال کو کنٹرول کرنا اور اس نفع کو طریقے سے بانٹنا, اور اتنے بڑے غلاموں اور اتنی بڑی منڈی کو سنبھال. دیکھیں منڈی چلانا آسان کام نہیں ہے. یہ آپ جیسے بھی مرد جو بازار میں کھڑے ہوتے ہیں تو روز کے بھاؤ دیکھنے کے بعد آپ کے بھی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن ایک خاتون کا, اچھا آج سائنس بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, میں معلوم کر لوں بازار کیا ہے, بھاؤ کیا, اس وقت کو دیکھیے اور ایک خاتون کا تنہائی دیکھیے, اور اس تنہائی کے اندر مردوں کے اس بازار کے اندر, عکاس کا میلہ تھا, عکاس میں منڈی لگا تھی, وہاں پہ منڈی سے جب سب سے بڑا بازار وہی تھا, وہاں پہ دنیا کے لوگ آتے ہیں, شاطر بھی ہیں, چالاک بھی ہیں, مکار بھی ہیں, منافع خور بھی ہیں, چیٹر بھی ہیں, سب طرح کے لوگ تھے. اور اس زمانے کی اخلاقی برائیاں اس جگہ کے اوپر, اور عکاس کو جب منظر کشی کی جاتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں دنیا کی اخلاقی برائیوں کی بھی جڑ وہی تھی, عالمی منڈی تجارت کی بھی وہی تھی, اور وہیں سے سارے امراض پھوٹا کرتے تھے. لیکن آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ اس خاتون کا اس زمانے کے اندر کہ جب والد کے انتقال کے بعد, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں پر ایک اور نقطہ کے بھی آقا دیکھیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ خاتون کے اندر جو ہے وہ صرف صبر ہے, کیونکہ تخلیق کا کرب سہتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے بس اتنی ہی عزت دیتے ہیں, ہے نا, مطلب بنیادی طور پہ یہی تعارف پیش کیا جاتا ہے. باقی کہتے ہیں ناقص العقل ہے, ناقص العقل ہے. تو بی بی اتنا بڑا کاروبار کیسے چلاتی تھی مردوں کی دنیا کے اندر؟ اگر آپ ہم کو یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے اعصاب مضبوط نہیں ہیں, تو جی تخلیق کا کرب تو اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی مرد کو یہ بوجھ دے دیا جائے تو وہ, اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ سمجھ کے دنیا بنائی ہے, ہر ایک کو اپنا کام تفویض کار کیا ہے, تخصیص کی ہے, تقسیم کی ہے. آپ نے جس انداز سے بتایا ناظرین گرامی کہ واضح طور پر بتا دیا کہ جو پہلی دلیل اور ہمارے پاس نام ہے وومن امپاورمنٹ کا, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت اچھا نقطہ واضح کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس معاشرے میں رہ کر یہ کام کر رہی تھی وہ ایک ایگزامپلری ایک مثال بن گیا. اب وہی مثال لے کر خواتین کے لیے میسیج بھی ملتا ہے. لیکن آج ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اگر تصور کریں کہ ہم ان کو کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیں, تو میں اپنے وجدان سے یہ بات کہہ رہا ہوں, نہ جانے آپ کی سماعتوں سے ٹکرا کر صحن دل میں جگہ کرے یا نہیں. شاید بی بی آگے سے کہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں وہ میرے آقا کو پیش کر دیں.
تو گویا ہم اسی طریق پر عمل کرتے ہیں. پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گا راحت گابا ایک نعت کی چند اشعار آپ کی جانب سے. مدینہ مرکز مہر و وفا ہے. مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز کہ مدینے میں جوان مصطفیٰ ہے. تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. رخ سے تو ہو غافل انسان، خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہو غافل انسان. ناظرین گرامی، گفتگو جاری ہے اور یہ واقعی توشہ آخرت ہے. آج ہم ایسی ایک نشست ہم نے ترتیب دی ہے جس میں ہم ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے فضائل و مناقب پر اپنی جانب سے کچھ گزارشات خوشنودی رسول اللہ اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر
हदिया कर रहे हैं। आज की इस नशिस्त को हमने एहतमाम किया तो हमारे पीर साहब पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह बुखारी साहब ने हमें खुसूसी तौर पर हिदायत दी कि बेटा आपने आज की नशिस्त में जब बीबी पर बात करनी है तो आपने ख़वातीन स्कॉलर्स को बुलाना है, ख़वातीन सना खानों को बुलाना है, ताकि ये भी एक अदब का पैगाम जाए कि यहाँ पर खतीजा पर बात करने के लिए भी ख़वातीन आगे बढ़कर आ रही हैं और वो बात कर रही हैं। तो शाह साहब मुझे इसका अंदाज़ा हो रहा है आज कि वाकई ऐसी कैफियत है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपकी जानिब से, आपने जिस तरह मंजर कशी की है ना, मैं अभी आपको ऑफ कैमरा भी कह रहा था, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। आप तो मुझे मंजर दिखा रही हैं। आप मुझे कभी अक्कास के मेले में ले जाती हैं, कभी वहाँ का पूरा मंजर बताती हैं। अब एक और मंजरनामे के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। ये रिश्ता जब तय पाया तो उससे पहले पैगाम था, और पैगाम भी इतना जुदा कि यहाँ पर औरत की जानिब से मर्द को पैगाम दिया जा रहा है। तो उसकी ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। इस मंज़र के अंदर आप पहले देखें कि परवरदिगार आलम या मशीयत इज़्ज़ी इस मंजरनामे को तैयार कर रही है। वाह वाह उन्हें कोई एक ऐसे ताजिर की ज़रूरत है या एक ऐसे माल ले जाने वाले की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, मुखलिस हो। इधर तड़प है दिल में कि एक मुझे साथी, अभी तड़प नहीं है, अभी रिश्ते का एहतमाम नहीं हो रहा है, इनकार नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ अभी एक ज़रूरत है। और उधर यह है कि उधर का मंजरनामा ये कहता है कि 25 साल का नौजवान है और इखलाकी बुराइयों से भरा हुआ माशरा है, लेकिन लोग उसे अमीन कहने लगे, लोग उसे सादिक कहने लगे। अब ये खबर खुशबू की तरह उन खातून की तरफ पहुंचती है, दिल में एक अलका होता है और कहते हैं कि मैं इसको मौका दे देती। अब जब एक खातून किसी एक ऐसे शख्स को तलब करे कि जो ईमानदार हो, सादिक हो, अमीन हो, और फिर हसीन भी हो और जमील भी हो, वो भी इनफरादी हैसियत रखता हो, तो फिर सोचे कि हसीन और जमील तो ऐसा हो कि जैसे इकबाल ने कहा था, हुस्न यूसुफ दमे ईसा याद बीज़ादारी औंच खूब हम दौरन तू तन्हादारी। देखें हज़रत यूसुफ को अल्लाह ताला ने जो हुस्न दिया वो बेमिसाल यकता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम हुस्नों का एक मजमुआ है। अच्छा, अब ये रिश्ते की देखें, ये एक ज़मीन तैयार हो रही है। पहले एक तिजारत का एक मामला आया, ये सफ़र तय हुआ, उसमें आपने साथ एक किया अपने एक ग़ुलाम को, मैसरा जिसका नाम था। मैसरा का काम आपके उस मालिकों के जो वो माल है उसको देखना और उनके तमाम तर ये जो तरीक़ेकार था उसको देखना था, मुख्तार कार थे। अच्छा, इसको अब हम यूँ कहें कि अगर वो उनके ग़ुलाम थे, लेकिन इधर जिनके साथ जा रहे थे, ये आंखें किसकी आंखें थी? जो मैसरा की आंखों की ज़बानी ये कहानी किसको जानी थी? जब मैं इस मंजरनामे को देखती हूँ तो ये देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि जब आप शाम के सफ़र पे जाते हैं और आप एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, मैसरा भी आपके साथ है, तो एक राहिब का गुज़र होता है, और ये राहिब का गुज़र अचानक नहीं है, ये मशीयत इज़्ज़ी है कि वो उसको देखे कि वो दरख्त कि जिस दरख्त को देख के उसने पूछा कि ये कौन है जो इसके नीचे सस्ता रहा है या आराम कर रहा है। किसी वो मैसरा फरमाते हैं कि ये मेरे मालिक हैं जो मेरे साथ अभी काफ़िले में आए। तो कहा नहीं, ये तुम्हारे मालिक नहीं है, ये कि कोई ऐसा नबी या कोई ऐसा बरगज़ीदा शख्स है कि जिसको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा फैज़ देना है। ये कौन कह रहा है? नस्तूरा राहिब कह रहा है, जो दुनियावी मामला से दूर है और जो अपने इल्म के ऊपर, फ़न पे, मामलात के ऊपर बड़ी गहराई रखता है। अब पहला एक ये वाक़या हुआ, क्योंकि इस दरख्त के नीचे कोई नबी के अलावा कोई और बैठा नहीं है, ये पहली गवाही ग़ुलाम की आंखों में। दूसरी वो ये देखता है कि जब मेरे ये मालिक, ये मेरे साथ चलने वाले जिनके पास मेरा माल तिजारत है, जब वो चलते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि साया अबर उनके साथ होता है, धूप उनके जिसमें अक़दा उस पर नहीं पड़ती, साया ही साया रहता है। तो ऐसा किसने देखा और कहाँ देखा? ये पहला, ये दो छोटी छोटी मैसरा देख रहा है, और ये अभी ये बीनाई से मुलाहिजा मैसरा की हो रहा है, लेकिन ज़बान की जो गवाही होगी वो जब बीबी खतीजा के सामने जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर वो जो ज़रूरत थी वो तड़प बनेगी और वो तलब बनेगी, और तलब के बाद फिर अब एक रिश्ते की तरफ। सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। क्या कैफियत है। मैं चाहूँगा नूर फातिमा आप इसी मौके पर हज़रत खदीजतुल कुबरा की बारगाह में अकीदत के फूल पेश करें, हम अपनी समातें पेश करते हैं। है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा, है आप मोहम्मद
محمد کی دل و جان ختیجہ ہے حد فضائل کی تو ملکہ ہے عرب کی ہے حد فضائل کی تو ملکہ ہے عرب کی شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ ہے آپ محمد کی دل و جان ختیجہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں مسلمان پلے ہیں بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ ہے کہ بلا شبہ یہ احسان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. وہ ایک مصرع تھا، مصرع اولا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں. اس میں نے ایک اضافت کی تھی کہ اقبال ختیجہ ایک حمایت ابو طالب. تو یہ حمایت ابو طالب اور مال خدیجہ کا معاملہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ منظرنامہ کیا تھا جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مبعوث کرنے کے بعد آج اعلان نبوت کا دن مقرر کیا ہے. دیکھیے جب حبال قد میں آ چکی، سوشیو ڈائنامزم کے اوپر بھی اب تھوڑا سا دیکھیں. گھر ہے، ایک دولت مند خاتون، غرور ہونا چاہیے، تکبر ہونا چاہیے، مال کے اوپر بہت فخر ہونا چاہیے، اور ایک ایسا شخص کہ جو دنیا میں دل نہ لگائے اور کسی ایک ایسے انہونے خدا کی تلاش میں ہو کہ جس کے لیے اپنے ذکر و فکر میں مشغول رہے. اس وقت اس گھر کا کیا عالم ہوگا. آج آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بہت زیادہ کہیں انما کے مشغول ہے تو 2 سیکنڈ کے اندر گھروں کے اندر فرق نہ. لیکن استقامت ہے کہ وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ بالکل اپنے معاملات میں پکا ہے اور صحیح ہے. اچھا اب یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے. وہ جو غار حرا میں آپ کا جانا ہے، وہ بے چینی، وہ بے قراری، وہ تڑپ، اور ظاہر ہے کہ پروردگار اب کار نبوت کے لیے آپ کو ذمہ داریاں تفویض کرنے والا ہے. غار حرا وہ جگہ کہ جہاں پر آپ نے انعماق کے ساتھ سال بھر. اب آپ یہ دیکھیں منظرنامے میں اس کو بھی شامل کیجئے کہ ایک خاتون اس زمانے میں جب اندھیرا ہے، جو پیر ہیں وہ پتھریلے چٹانوں پر سے ہوتے ہوئے اور ریت پہ سے ہوتے ہوئے وہ ذکر و فکر میں اور اللہ کو پانے کی یاد میں مشغول، شوہر کے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہے، جو جسم کی بقا کا سامان ہے، کیونکہ روح کی بقا کے لیے تو وہ طلب کر رہا ہے، وہ مشغول ہے، لیکن جو جسم کی طلب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خاتون تنہ سفر کر کے وہاں پہ اپنے شوہر کی جو مطلب یہ کہیے کہ ایک ثبوت دے رہی ہے، ایک غمگساری ہے، مونس، اور اس بات کے لیے ان کو تیار بھی کر رہی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یقیناً میں اس میں برابر کی شریک ہوں. اسی لیے تو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پہلی دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، میں مبعوث کردہ نبی ہوں، تو کہا بے شک آپ نبی ہیں، میں ایمان لائی. تو گویا یہاں سے گھر سے وہ ایک ایسا تاثر مل گیا رسالت مآب کو جس پر ان کے چہرے انور پر مسکراہٹ تھی. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسکراتے ہوئے پھر عقیدت کے پھول پیش کریں بارگاہ حضرت خدیجہ میں. خود ام حبیبی نے کہتی ہے مادر، خود ام ابی حابی نے کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ. اور آج کا دن اتنا خوبصورت ہے، جناب خدیجہ نے اپنی مدحت کے لیے مجھ ناچیز کو چنا ہے. سبحان اللہ. خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو،
خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا مجھ کو، فرحان رضا پر تیرا احسان ختیجہ، فرحان رضا پر تیرا احسان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں جاننا چاہوں گا کہ آج کی عورت کے لیے بحیثیت رول ماڈل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی کیسے ہے؟ اگر اس بات پہ روشنی نہیں ڈالیں گے آج کے دور کے اندر، یہ جو ہمارا ریفلیکشن ہے اس پر، کہ اگر خاتون کی عمر بڑی ہو اور لڑکا یا مرد چھوٹا ہو تو گھرانے بنتے نہیں ہیں، ٹوٹتے ہیں، لیکن وہ گھر، اس میں عمروں کا تفاوت نہیں رہا، یہ خوبصورت خوشگوار ترین ازدواج زندگی رہی، تو سب سے پہلے تو اس جو سماجی نظام کے اوپر ضرب پڑتی ہوئی نظر آتی ہے اس گھر کے ذریعے، کہ یہاں پر ذہنوں کا ملاپ ضروری ہے، روحوں کا ملاپ ضروری ہے، نیک روح کو پہچان لے تو گھر بن جایا کرتے ہیں اور نیک اولاد ہوا، صالح اولاد ہوا کرتی ہے۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ رول ماڈل کے لیے، تو دیکھیں عورت کام کر سکتی ہے، پہلا تو ایک حق یہ عورت کو آپ کی توسل سے ملا کہ عورت کاروبار کر سکتی ہے، اس میں کسی کی قید نہیں ہے، یہاں پہ میل ڈومینزم کی بات ہی نہیں کرتی میں کہ یہ کاروبار کا اختیار جو ہے وہ کسی ایک مرد کے ہاتھ میں ہے، تصور بھی آپ کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ اچھا، پھر ایک سوشل جو لائف ہے وہ آپ کی نظر آتی ہے، خادموں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اچھی طرح پروٹیکٹ کرنا، ان کو ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ بھی سوشیولوجی ہے، اور عفت اور باحیا باحیا حوالے سے۔ اچھا، عفت اور باحیا ہونے کے حوالے سے اس دور میں کہ جب اخلاقی برائیوں کی کمال مطلب انتہا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو بالکل عصمت اور اپنی عزت کو پاک باز رکھنا، اور طاہرہ اور طیبہ کے نام سے ان لوگوں کی زبانوں سے اس کا اعتراف کروانا، ان لوگوں کی زبانوں سے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ بے تحاشا برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، جو عورت کے لیے ایسا تصور رکھتے تھے کہ اس کی پیدائش پر اسے زندہ زمین پر گاڑ دیتے تھے، وہاں وہ ایک عورت کے معترف ہوتے ہیں، اس کے باحیا ہونے کے، باکردار ہونے کے، عفت والی ہونے کے گواہیاں دیتے ہیں، اس سے عقد کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کے گھر کو اور اس کی بود و باش کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ سامان اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک حوالہ بن جائے۔ اے ام المومنین، ہم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جو ہم ہر روز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ہے اپنا کراچی آپ سے، اور آج ہمارے سیگمنٹ میں کون موجود ہے، آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ماہین اختر۔ وعلیکم السلام۔ ماہین اختر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، یہ کیا ہے آپ کا ادارہ دی سیویئرز، یہ کیا سلسلہ ہے؟ دی سیویئر نیشنل فاؤنڈیشن آف پاکستان کا جو آغاز ہم نے کیا تھا وہ ہم نے 2 سال قبل کیا تھا، اور اس میں ہم نے مختلف جو ہے وہ سیکٹر پہ کام کیا، جن میں ماحولیات کا ہے، اور ہم نے اس پہ ایجوکیشن پہ بھی کام کیا اور ہیلتھ پہ بھی کام کیا۔ اور آج جو سچویشن چل رہی ہے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، جو کرونا وائرس کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جو غریب عوام جو بڑی پریشان ہے، تو ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور اچھا، مجھے ایک بات بتائیے ماہین، آپ پڑھتی ہیں اور ہم نے آپ کے بہت سارے ایسی تقریبات میں شرکت بھی کی ہے جہاں آپ یوتھ کی گیدرنگز جو ہے وہ کرتی ہیں اور بہت شاندار پروگرامز کرتی ہیں۔ اچھا، پھر آپ مختلف چینلز پر مجھے جو ہے وہ بحیثیت اینکر بھی نظر آتی ہیں، تو اب یہ کام تو آپ کی اپنی ذات کی حد تک تھا جس سے آپ فلورش ہو کے سامنے آئے، یہ ہے ماہین اختر۔ یہ دی سیویئرز کام کرنے کا کیوں خیال آیا؟ اس میں تو ماہین اختر نہیں ہے، اس سے تو دی سیویئر بڑا ہو رہا ہے۔ بالکل، میرا جو پروفیشن ہے وہ میں صحافی ہوں، اور اس کے علاوہ لیکن جو سوشل کام کرنے کا جو آغاز میں نے کیا تھا وہ آج سے 6 سال قبل کیا تھا، جس میں آپ میرے پہلے پروگرام میں تھے، اور آپ میرے استاد محترم ہیں، اور میں آج بڑی خوش بھی ہوں کہ آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ تو اس کو کرنے کا بیسکلی جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو میرا شوق ہے، دوسرا ہم نے آپ جیسے مینٹور سے سیکھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ لے کے چلیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو پینڈیمک سچویشن ہے اس کے اندر آپ راشن کی تقسیم کا کیسے کام کر رہے ہیں؟ ہمیں جو کیوریز آتی ہیں ہم سب سے پہلے ان کو وہ فیس بک کے تھرو ہے، واٹس ایپ کے تھرو ہے، آپ کس طرح رابطہ کرتے ہیں؟ ہمیں مختلف پلیٹ فارم سے آتی ہیں، سوشل جو ہے وہ آتی ہیں، سائٹ سے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں گھر پر اور دوسرے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں،
تو زیادہ ہمیں کیوریز جو آتی ہیں وہ فیس بک کے تھرو ملتی ہیں، تو ہم اسے پہلے ویریفائی کرتے ہیں جا کے، اور ویریفائی کرنے کے بعد جب ہمیں اس بات کی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے تو پھر ہم وہ جا کر ان کے گھر ڈور ٹو ڈور ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ کیا بات۔ اچھا میں یہ چاہوں گا آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا یہ ڈونیشن کا سلسلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی اب ظاہر سی بات ہے اس میں اخراجات تو ہیں، تو کیا آپ اپنے طور پر کرتے ہیں یا کچھ ڈونرز ہیں آپ کے پاس، کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس کا آغاز تو ہم اپنے طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اختتام تک پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس بہت سارے مغیر حضرات ہیں جو اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور اس کام میں یعنی جو گویا ہے آپ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ایک قدم اٹھائیے بھلائی کی جانب تو پھر راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ بالکل تو معین اختر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس لیے کہ آپ نے یہاں آ کر اپنا کام بتایا۔ دی سیویئرز کے لیے آپ کے لیے بہت ساری محبت اور دعائیں ہیں، لیکن ہم آپ کو آج ٹائٹل دے رہے ہیں کہ اپنا کراچی آپ سے ہے، شہر آپ جیسے نوجوانوں پہ فخر کرتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بےحد شکریہ۔ اس بچی کو دیکھنے کے بعد جی ڈاکٹر صاحب، وہ بھی اسی طرح سے یتامہ کے لیے اور مساکین کے لیے اور بیواؤں کے لیے اسی طرح سے کچھ خیمے بنایا کرتی تھیں، اور ان کے لیے بھی جو ہے آج آپ اس کے طرح کام کو حضرت میں نے خدیجہ کہا سے میں نے مربوط کہا کر کہ دیا۔ یہ بچی جو ہے وہ یہ وہی آپ کی نسبت عزت میں رکھتی اور ہے، اضافہ ہے۔ نسبت رکھتی ہے تو واہ اللہ واہ تعالیٰ آپ کو واہ، اضافہ۔ یہ آپ کی عزت میں اور اضافہ۔ میں چاہوں گا راحت گابہ آپ کی جانب سے، ٹائم بہت مختصر ہے، نعت کے 2 اشعار ہو جائیں۔ صلی علی نبی صلی علی محمد جبی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، بالکل ہم آخری لمحات میں ہیں، آپ کی جانب سے چند جملے ایسے آ جائیں کہ ایک پیغام بن جائے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں اور ایک معاشرے میں کیا کردار پیش کر رہی ہے جو ہمارے لیے پیغام بن جائے۔ دیکھیں فی زمانہ جو آپ عورت کو 4 ڈومین میں دیتے ہیں، ایک بہن، ایک بیٹی، اور بہن، بیٹی، ماں اور بیوی کے روپ میں، چاروں روپ آپ ان کے دیکھ لیجئے، واہ واہ، وہ سارے روپوں کے اندر جو ہے وہ اپنی مثال آپ نظر آتی ہیں۔ بیوی ہیں تو 24 سال اور چند ماہ سے زیادہ جو رفاقت ہے وہ طویل اور سب رفاقت سے ہے، طویل اور رسول اللہ کی سب سے طویل رفاقت ہے، اور اس میں کوئی دوسری عورت کا شرکت نہیں ہے۔ اس رفاقت کے اندر غمگساری، ہمدردی ہی ہے، اور اپنے مال کا مطلب دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے اندر بے دریغ استعمال ہے، یعنی اپنا کسی کو دے دینا بہت مال کی حب ہے۔ ایثار کا ایک پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے، اور دوسرا اولاد کی تربیت، واہ واہ، اور اولاد کی پھر تربیت، اور جناب سیدہ جیسی اولاد۔ 4 لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پہلی لکیر ان کے لیے کہ جو جنت کی حقدار ہیں تو وہ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، دوسرا فاطمہ بنت محمد، تیسری مریم بنت عمران، اور چوتھی جو ہے وہ آسیہ بنت عزیم کے لیے، یعنی یہ 4 عورتیں جو ہیں 4 عظیم خواتین ہیں، اور ان میں سے ایک خاتون کا ہم نے آج ذکر کیا۔ ہم اب نعت کے سلسلے میں ہم چاہیں گے نور فاطمہ آپ کی جانب سے مختصر سی نعت کے اشعار ہوں، اور ہم بارگاہ رسالت مآب میں مدعائے دعا ہیں۔ درود پاک نذرانہ مل کر پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے،
چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشا کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے اپنی روداد غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے